अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज़ कादरी कलंदरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि साहब आप खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा लोगों की कॉलें आईं और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसरार किया कि आप इस पे एक ट्रांसमिशन करें कि हम इस वजह से परेशान हैं कि हमारे घर के अंदर जिन्नात रहते हैं और वो हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं। हम किसी आदमी या किसी ऐसे आमिल के पास जाते हैं और वो हमें बताता है कि जी आपके घर के अंदर जिन्नात हैं, लिहाजा बाद दूसरे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपके घर में जिन्नात नहीं है। तो इस हवाले से आप मुझे कोई ऐसी हमें चीज़ बताएं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे घर के अंदर जिन्नात हैं या जादू है या दीगर ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी परेशान है और हम बड़ी मुश्किल के साथ गुजारा कर रहे हैं। तो आज इस हवाले से आप लोगों को एक ऐसा तरीक़ाकार कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का आप लोगों को तालीम करूँगा जिससे आपको 1001% गारंटी है कि आपको पता चल जाएगा आपके घर के अंदर जिन्नात हैं या जादू है या नज़र बद है या दीगर ऐसे अमाल या दीगर ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आपके ऊपर किस किस्म के मसाइल हैं। तो इस हवाले से आज मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ और आपने तमाम सुनने वाले और सब्सक्राइबर और दीगर अपने मुरीदीन और जो मेरे पीर भाई हैं उनसे मैं मुतबाना इल्तमास और गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स खुला है, आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर मैं बनाऊँ। और वो अपने मामलात मुझसे शेयर कर सकते हैं, अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं। उनके रूहानी हल के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कोई मुख्तसर सा तरीका या उनके हवाले से उनकी अच्छे तरीके से गाइडलाइन दूंगा। तो कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर मैसेज किया करें। अगर कोई भी ऐसा मसला या मामलात नहीं है तो दरूद जो है कोई भी आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखा करें, इससे मेरी हौसला अफजाई भी होगी और दरूद पाक लिखने से आपको नेकियां भी मिलेंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक मुख्तसर सी वीडियो है, आपने पूरा सुनना है ताकि वो अल्फाज कीमती जो कहीं रह ना जाएं और आप उससे मुकम्मल मुस्तफ़ीद हो सकें। तो घर के अंदर जो आज मौजू है कि जिन्नात है, उसके हवाले से हम बात करते हैं। जिन्नात, सबसे पहली बात यह है कि जिन्नात कभी भी घरों के अंदर नहीं रहते। ऐसे घरों के अंदर जहाँ इंसान रहते हों, जहाँ ख़ास तौर पर मुसलमान हों। बाकी जिन्नात के कई मज़ाहिब हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरत जिन के अंदर अल्लाह ताला ने हमें वाज़िया इरशाद फरमाया कि जिन्नात बिल्कुल मौजूद है और जिन्नात की मुख्तलिफ कबाइल हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। ये चीज़ें कुरान मजीद ने हमें बता दी। ये तो इस बात का आप इस अमर से अंदाज़ा लगा लें कि जिन्नात मौजूद हैं, लेकिन जिन्नात आम घरों के अंदर नहीं रहते। उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर की हर एक चीज़ की। तो वो जब भी रहते हैं वीरानों में रहते हैं या ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ इंसान न रहते हों, खंडरात हों, पुराने घर हों, जो वीरान जगहों के अंदर हों, जंगलात के अंदर हों, ऐसे घर मौजूद होते हैं जो गिरे होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके अंदर इंसान नहीं बसते। सबसे पहली बात, आप इस बात से अंदाज़ा खूबी लगा लें कि जिस जगह इंसान रहते हो वहाँ जिन्नात नहीं रहते। उसकी एक वजह है, जिन्नात उन घरों में ज़रूर जाते हैं जो किसी जादूगर ने किसी आदमी के ऊपर जादू के साथ जिन्नात को मुसल्लत किया हो, और वो भी जाते हैं, अपना काम करते हैं, काम करके वापस चले जाते हैं, या उनको डराते हैं या उनको दिखाई देते हैं या इस तरह की वजूहात होती हैं। तो वो होती हैं जादू की वजह से। तो उस घर के अंदर जिन्नात मौजूद होते हैं। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी निशानियां बताऊंगा जिससे आपको वाकई तस्दीक हो जाएगी कि हमारे घर के अंदर जिन्नात मौजूद है। और आखिर में एक ऐसा वजीफ़ा तालीम करूंगा जिससे आप दुनिया जहान के हर तरह के मसाइल हल कर सकते हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद जो है हमारे पास एक बेहतरीन किताब है, इससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये जो आज कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की ये सूरत और ये जो आयात आज आप लोगों को तालीम करूँगा, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है और बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों ने इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से वज़ाइफ और चिल्ले बताए हैं। ये ख़ास तौर पर जिन्नात से हम कलाम होने के लिए, इस्तिखारा करने के लिए और वो चीज़ मालूम कर लेने के लिए जो आप ज़ाहिर आंखों से नहीं देख सकते, आपकी आंखों से वो चीज़ ओझल है, उससे आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो बात करते हैं जिन्नात की निशानियाँ। बाज़ दफ़ा जिस घर के अंदर जिन्नात मौजूद हों उनमें ये चीज़ें वाज़िया
نظر آتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی پہلی مثال، پہلی نشانی کہ جب آپ گھر کے اندر سو رہے ہوں تو اچانک بہت زیادہ بدبو کا آنا اور کچھ لمحے آنا اور پھر ختم ہو جانا، روزانہ کی بنیاد پر یا 2-3 دن چھوڑ کے یا اس طرح۔ اور جب گھر کے افراد رات کے اندھیرے میں سو رہے ہوں تو ان کو کوئی چیز ایسی دکھائی دینی جیسے دیوار کے اوپر کوئی کالا سایہ ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہیں، یا ویسے جیسے بالکل انسان کی طرح ڈراؤنی شکل ہے اس کی اور وہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری، جب گھر کے افراد گھر کے اندر موجود ہوں تو ان کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی یہاں سے گزر کے گیا ہے، کوئی کالا سایہ ہے، کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، اس کو پاؤں کی آٹ بھی محسوس ہو، لیکن جیسے وہ پیچھے مڑ کے دیکھے تو وہاں موجود نہ ہو، یہ بھی جنات کی نشانی ہے۔ اور دوسری کہ اس گھر کے اندر رات کے وقت پتھر کا آنا، پتھر بھی آ سکتے ہیں، کچے مٹی کے ڈھیلے بھی آ سکتے ہیں اور بہت زیادہ ہوں، شور ہو، گھر میں کھڑاک ہو، ایک دم سے کھڑاک ہو، تو یہ بھی جنات کی ایک نشانی ہے، پتھر کا آنا۔ اس سے آگے تھوڑا سا اور بات کریں تو گھر کے اندر خون کے چھٹے آنا، بظاہر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ایک دم آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ خون کے چھٹے آنے، اور جیسے خون کے چھٹے آئیں اس گھر کے اندر معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بیماری آنا شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا آنا شروع ہو جاتا ہے اور پانی کے چھٹے بھی آتے ہیں۔ اور تیسری علامات، جب عورتیں گھر کی آٹا گوندھ رہی ہوں تو ان کے اندر رنگ کا آ جانا، یہ جادو کی علامات ہیں۔ شیاطین جنات مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی بھی وہ اس طریقے سے نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں تو کسی کے کہنے کے اوپر، کسی کے جادو کی وجہ سے، یا جو جادوگر بیٹھے ہوتے ہیں وہ جادو کرنے کے لیے یہ سب کچھ معاملات کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کو، اس فیملی ممبر کو تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، ان کو ڈرانا ہے، یا ان کے اندر مختلف قسم کے مسائل پیدا کرنے ہیں، یہ جادو کی وجہ سے جنات ہوتے ہیں۔ تو جب جنات گھر میں ہوں تو ان سے بچاؤ کے لیے بھی کچھ تدبیر میں آپ لوگوں کو تعلیم کر دیتا ہوں، ساتھ ہی کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں اگر ایک ایک بات پہ بات کرتا چلوں تو ساتھ یہ طریقہ کار بھی آپ کو تعلیم کر دوں کہ اس سے آپ نے محفوظ کیسے رہنا ہے۔ آپ نے 4 قسم کا بخور لے کے آنا ہے، گگل، ہرمل، اجوین اور لبان، اور آپ نے، میں نے پہلے بھی یوٹیوب کے چینل کے اوپر اور پوسٹ کے اوپر بھی میں نے ایک فلیتہ سلیمانی کی پوسٹ لگائی ہے، اور فلیتہ سلیمانی کے مختلف میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ فلیتہ سلیمانی جو نقش ہے وہ لے لیں، اور یہ ابھی آپ کی سکرین کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ آپ نے اسی ترتیب سے سرخ سیاہی کے ساتھ فلیتہ سلیمانی آپ نے لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد یا آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں، اور آپ کے لیے آسانی کر دوں، آپ نے ایک کوئلے جلانے اچھے طریقے سے، اور یہ سارا بخور اوپر ڈالنا ہے، اور یہ تعویذ بھی اوپر ڈال دینا ہے، اور اچھے طریقے سے اس گھر کے اندر دھونی دینی ہے۔ 11 دن تک صبح شام دھونی دیں، مغرب کی اذان سے پہلے اور دن تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کے درمیان، تو انشاءاللہ اس گھر کے اندر جنات جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے، تنگ پریشان نہیں کریں گے۔ بات آ جاتی ہے وہ لوگ جن کے اوپر جنات مسلط ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کی پریشانی کرتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے جو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا، وہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کسی اچھے روحانی معالج کے پاس اس کو لے جائیں، وہ اس سے بات چیت کر کے رفع دفع کر سکتا ہے۔ آپ بھی بات کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر دیکھنا چاہیں کہ واقعہ ہی یہ بندہ اس کے اوپر جنات ہیں، یا کہ یہ بندہ آج خود اپنی طرف سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ جب لفظ آئے لا یحیطون، وہاں آپ نے 3 دفعہ تکرار کرنا ہے، اور اس بندے کا تصور کرنا ہے یا اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو مکمل کرنا ہے، اور جب لفظ آئے ولا یحودہ حفظہما، یہ آپ نے بھی تکرار کے ساتھ 3 دفعہ پڑھنے ہیں دونوں الفاظ۔ پھر اس کی پیشانی کے اوپر یا اس کی چوٹی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ اسی تکرار سے اسی ترتیب سے جب آپ 3 دفعہ پڑھیں گے تو اگر جنات ہوں گے تو وہ فوراً حاضر ہوں گے۔
تو آپ نے یہ چیز مریض کو نہیں بتانی کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس آپ نے فوراً اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اور یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آپ نے یہ اس سے بول کے نہیں کہنا کہ اگر جنات ہیں تو حاضر ہو جاؤ، اگر جنات ہیں تو وہ ظاہر ہو جاؤ، یا کوئی بھی آپ نے ایسی کام نہیں کرنا۔ اگر واقعتاً اس کو اندر جنات ہوں گے یا اس کے اوپر جنات کا سایہ ہوگا تو فوراً حاضر ہو جائیں گے اور وہ بات کرنا شروع کر دیں گے، یا اس کی حالت بگڑ جائے گی، یا وہ مختلف طریقے سے بیمار ہونا شروع ہو جائے گا، گھبراہٹ اس کو ہونا شروع ہو جائے گی، یا اس طرح کے معاملات جو ہیں اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کا یہ جو موضوع تھا میرا یہ نہیں تھا، لیکن اس کے اندر چیزیں آ گئی، میں نے کہا چلو یہاں وضاحت کر دوں۔ ہمارا موضوع ہے کہ گھر کے اندر جنات ہیں یا نہیں ہیں، تو اس سے آپ خود بھی معلوم کر سکتے ہیں، اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی یہ جو آیات مبارکہ سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے 32 قالوا سبحانہ کا، یہاں سے آپ نے اینڈ تک یہ 313 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے، آپ نے پاک صاف بستر، پاک صاف جائے نماز ہے تو ٹھیک ہے، بستر ہے اس کے اوپر جائے نماز کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر بستر پاک صاف ہے، صاف ستھرا ہے تو آپ اس کا اہتمام کریں، اور آپ نے کیا کرنا ہے 313 دفعہ یہی آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 32 والی ویسے ہتھیلی کے اوپر دم کرنی ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو بستر آپ نے سیدھے رخ سنت کے مطابق لگانا ہے، اور خانہ کعبہ رخ ہو کر آپ نے سو جانا ہے، اور ہتھیلی کو ایسے کان کے نیچے رکھ کے آپ نے سو جانا ہے۔ 1 دن سے لے کے 11 دن تک آپ نے مسلسل یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ معلوم کر سکتے ہیں، یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں استخارے کے حوالے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی معلوم ہو جائے گا۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی جناتی معاملات ہیں، یا جادو کی وجہ سے معاملات ہیں، یا ویسے نظر بد کی وجہ سے معاملات ہیں، یا ویسے ہمارے اوپر قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کوئی ہمارے اوپر آزمائش ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور وہ بھی چیز کا پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی نقصان ہونے سے مراد یہ ہے آپ کی چوری ہو گئی ہے، آپ کا وہ مال جو ہے وہ لے کے کوئی بندہ چلا گیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری گھر کے اندر چوری کس نے کی ہے، یہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے دل کی خواہش ہے، جو بھی آپ اس سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کے اندر خیال اور توجہ کریں، اور یہی آیات مبارکہ تلاوت کرتے کرتے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آپ سو جائیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے، آپ کا بسترا جس کے اوپر آپ سوئیں گے وہ پاک صاف ہوئے گا، اس کے اوپر آپ معطر اور خوشبو لگائیں گے، اپنے جسم کے اوپر بھی، اپنے کپڑوں کے اوپر بھی، اور ایسی جگہ کے اوپر آپ سوئیں گے جہاں شور و غل نہ ہو، بالکل سکون سے آپ سوئیں گے، ایسی جگہ کے اوپر جہاں آپ کو شور شرابہ نہ ہو۔ آپ دن کے وقت بھی یہ کر سکتے ہیں، رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ مسلسل 11 دن کر سکتے ہیں۔ 1 سے 2 دن نہیں گزریں گے تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ایک خواب دیکھتا ہے، جو معلوم کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ میرا وہم ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ کر لیں۔ جب بار بار ایک چیز واضح دکھائی دے تو آپ اس امر سے تصدیق کر لیں کہ یہ بالکل بات صحیح ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، دیگر عامل جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ آپ لوگ جو ہیں جو اپنے خواب کے اندر چیز دیکھیں گے وہ صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی جائے گی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو صورت ہے اس کے جو معقلات ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو زبانی بات بتائی جائے اس میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لوگ نفی میں آ جاتے ہیں، تفریق میں آ جاتے ہیں، اس کے دل کے اور ذہن کے اندر یہ گمان ہو جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے سچ ہو یا جھوٹ ہو، یا یہ بندہ ایسے ہی کہہ رہا ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی جاتی ہے چیز وہ بالکل سچ ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہاں بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے دوستوں کو، اپنے پیارے بندوں کو جب بھی کوئی چیز سے آگاہ اور مطلع کرنا چاہتا ہے، یا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبیوں کے اوپر وہ پیغام رسانی کرتا رہا، یا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بذریعہ خواب آگاہ کرتا رہا۔ اور لوگ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ کی خواب درست اور سچی ثابت ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبوت کا 30واں حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خواب دکھاتا ہے اور وہ جو سچ ہوتے ہیں
وہ نیک بندوں کو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آگاہ کرتا ہے۔ تو جو بھی چیز خواب کے ذریعے آپ لوگوں کو بتائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہوگی اور آپ کا مسئلہ، آپ کا جو پرابلم وہ ضرور حل ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہاں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ بعض دفعہ ہر انسان کی روحانی قوت میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے گناہ کی وجہ سے یا ایسے کاموں کی وجہ سے ان کی روحانی قوت کمزور ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو 10-11 دن کے اندر نہ پتہ چلے، وہ 21 دن تک کر لے۔ لیکن میرا یہ تجربہ، جو میری چیز ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے، جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر کام ہو جاتا ہے، اور ضرور ہی ہو جاتا ہے۔ باقی رہی بات، جب آپ یہ وظیفہ پڑھو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اور بڑی کیا کہتے ہیں کہ انکساری کے ساتھ پڑھو، اور پورے توجہ کے ساتھ پڑھو، اور دعا مانگو اپنے پروردگار سے۔ اگر میرا پروردگار یہی نہیں چاہے گا تو آپ کا کوئی کام، کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ ہر چیز کی جو کنجی ہے وہ نیت ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی، عقیدہ درست ہوگا، آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا، تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بذریعہ حاضرات سے یہ چیز پوچھنا چاہیں، وہ لوگ جو میرے ساتھ روحانی عملیات سیکھ رہے ہیں، تو یہاں یہ بھی بات میں بتاتا چلوں، اور مختصر سی ویڈیو، چلو نئی ٹرانسمیشن نہیں کرنی پڑے گی، اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خبری موکل یا کوئی آپ کو بتائے، جس طرح عاملین جو ہیں وہ شیشے کے اوپر حاضرات کرتے ہیں، ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر، ناخن کے اوپر صحیح لگا کے وہ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہی آیات مبارکہ 4444 دفعہ روزانہ آپ 11 دن پڑھیں گے۔ 4444 دفعہ روزانہ یہی آیات مبارکہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھیں گے، پریز جلالی اور جمالی کریں گے، وقت ایک رکھیں گے، جائے نماز ایک رکھیں گے، تسبیح ایک رکھیں گے، کشبو ایک رکھیں گے، ٹائم ایک رکھیں گے، اور پڑھ کر اسی جگہ، جس جگہ آپ عمل کریں گے وہاں سو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس بستر کے اوپر، اس جائے نماز کے اوپر نہ کوئی سوئے، نہ کوئی اور آپ کے علاوہ نماز ادا کرے۔ آپ کی ہر چیز علیحدہ ہونی چاہیے، اور جب یہ وظیفہ آپ کریں بغیر بات کیے ہوئے آپ سو جائیں، اور کم بولیں، ذکر و اذکار کریں، نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں۔ صرف 11 دن کا یہ عمل ہے۔ جب آپ 11 دن یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی جو روحانیت ہے وہ آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گی۔ آپ نے حاضرات کرنے کا طریقہ کار جو ہے، یہ اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ تقریباً نابالغ بچے کے اوپر یا بچی کے اوپر کوشش کریں، بچے کے اوپر کریں تو شیشے کے اوپر کر سکتے ہیں۔ شیشے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص شیشہ لیں، اور جب سے وظیفہ کرنا بیٹھیں تو آپ اس شیشے کو دم کرتے رہیں۔ سب سے پہلے عرق گلاب سے اس شیشے کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ دھونے کے بعد آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ اس شیشے کو دم کرتے رہیں۔ شیشے کو دم کرنے سے پہلے، شروع سے کرنے سے پہلے، آپ نے ایک شیشے کے اوپر گول دائرہ لگا لینا ہے، اور اس کے اوپر سیاہی لگا لینی ہے بلیک کلر کی، اور اس کو خشک کر لینا ہے، اور آپ نے وہ شیشے کو رکھ دینا ہے۔ جب آپ بیٹھیں، پڑھائی کر کے اٹھیں، اس شیشے کو آپ دم کر دیں۔ اسی طرح آپ 11 دن تک متواتر دم کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ شیشہ جو ہے اس کے اوپر جو سیاہی کا وہ گول نشان ہے اس کو مٹنے نہ دیں، اس کو ایسے ہی بار قرار رکھیں، اس کے اوپر ٹاکی وغیرہ یا کوئی چیز اس کو صاف نہ کریں۔ اگر صاف کرنا ہے تو گول دائرے سے علیحدہ حصہ جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں۔ تو آپ جب 11 دن ہوں گے تو آپ وہی شیشہ ایک بچے کے اوپر، بچے کو بٹھائیں، سامنے بٹھا کر اس کو کہیں کہ اس گول دائرے کے اندر دیکھتا رہے، اور یہی آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 32 والی آیات مبارکہ آپ 110 دفعہ پڑھیں گے یا 111 دفعہ پڑھیں گے، تو اس بچے کو بھی دم کریں گے، اس شیشے کو بھی دم کریں گے، اور کہیں گے بیٹا دیکھو اس شیشے کے اندر کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ آپ 1 دفعہ 2 دفعہ اس کو اصرار کرنے کے، جب وہ غور سے دیکھے گا، پہلے دن تھوڑا سا مشکل ہے، ٹائم لگ سکتا ہے، جب پہلے دن آپ کی حاضری ہوگی پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر آپ ہر سوال و جواب اس سے کر سکتے ہیں، چوری کا پوچھ سکتے ہیں، وہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کسی مریض کے اوپر جنات ہیں یا کسی ایسے بندے کا نقصان ہو گیا ہے تو آپ وہ مجھے بتائیں کہ یہ کون چوری کر کے لے گیا ہے، ہمیں دکھائیں۔
آپ کون سی چیزیں وہ پوچھ نہیں سکتے جس سے آپ کا عمل خراب ہو جائے گا؟ وہ یہ چیزیں کہ آپ دفینے کے بارے میں نہیں پوچھ سکیں گے، مطلب خزانہ جو زمین کے اندر چھپا ہے، یا کچھ ایسا کوئی نمبر نہیں پوچھیں گے جوئے والا، بلکہ میں مختصر کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی غیر شرعی کام جو ہے اس سے نہیں پوچھیں گے۔ اگر آپ پوچھیں گے، اصرار کریں گے تو وہ بتائیں گے بھی نہیں، اور آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ عمل کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو یہاں بات ایک واضح کرتا چلوں کہ یہ بہت پاورفل اور بہت بہترین حاضرات ہیں، بہت ہی بہترین حاضرات ہیں۔ اس سے آگے کا سیٹ اپ ہوگا، آپ 10 15 20 دفعہ جب حاضرات کر لیں گے شیشے کے اوپر، پھر آپ خود بھی اس حاضرات کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پڑھ کر اس شیشے کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں آگاہ ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ معلومات اس سے لے سکتے ہیں، آپ اپنے خود سے دل میں خیال کریں گے یا بات کر کے اس سے بیان کریں گے تو وہ آپ کو ہر چیز بتائے گا۔ یہ بہت بہترین اور بہت اچھی حاضرات ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے، اس کا طریقہ کار جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ 11 دن کی محنت ہے، اگر آپ اچھے طریقے سے پرہیز کے ساتھ کر لیں گے تو ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میری طرف سے میرے تمام شاگردوں کو اور میرے پیر بھائیوں کو اجازت ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کمنٹس باکس کے اندر اپنا نام اور اپنے خانوادے کا نام، اپنے مرشد کا نام بیان کرے گا، بتائے گا، پھر میں اس کو اجازت دوں گا۔ دوسری بات، اگر کمنٹس کے اندر وہ نہ لکھنا چاہے تو فون جو ہے وہ موجود ہے، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آگاہ کیا جائے گا، آپ کی روحانی تربیت بھی کی جائے گی۔ دوسری بات، جو چیزیں گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ انسان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ یہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ خود بخود نہیں کر سکتا، ایک خودکار ہوتی ہیں، اور کچھ بے ساختہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی بنائی جاتی ہیں۔ بے ساختہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا گھر ہے، آپ گھر کے اندر رہتے ہیں تو اچانک جو پانی والی نل ہے یا ٹوٹی ہے وہ کھل جائے، دروازہ کھل جائے، دروازے کے اوپر زور سے کوئی چیز لگے، آپ کو واضح محسوس ہوگی یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ جنات ہی کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ کافی چیزیں مجھے دیکھنے کو ملیں، میں نے کافی چیزوں کو نوٹ کیا کہ تقریباً 99% لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، اور تقریباً 1% سچ ہوتی ہے، اور وہ بھی اسی بنا پہ سچ ہوتی ہے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ شیاطین جنات کو بندوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں، تب جنات گھروں میں رہتے ہیں، اور وہ بھی مخصوص ٹائم تک آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں اور ہمیشہ جھوٹ سے بچیں، اور اللہ اور اس کا رسول ہمیں بھی جھوٹ سے بچائے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔